अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबा मोहम्मद रमज़ान सीरीज़ के दूसरे हिस्से के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं बात करूँगी सहरी के बारे में कि हमें किस तरह की सहरी लेनी चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं कुरान की कुछ आयतें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं जो तर्जुमा इस्तेमाल कर रही हूँ ये है मौलाना सैयद शबीर अहमद का, और ये कुरान हकीम उन्होंने इस तरह बनाया है कि 2 रंगों में उर्दू तर्जुमा है। कुरान आसान तहरीक का है, तो मुझे इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है और मैं इसी में से आपको ये आयत पढ़कर सुना रही हूँ। पहली आयत सूरह मायदा की आयत नंबर 87 है, जिसमें अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, मत हराम ठहराओ पाकीज़ा चीज़ें जो हलाल की हैं अल्लाह ने तुम्हारे लिए, और मत हद से बढ़ो, बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता हद से बढ़ने वालों को। उसके बाद फिर अगली आयत है, और खाओ उसमें से जो रिस्क दिया है तुमको अल्लाह ने हलाल और पाकीज़ा, और डरते रहो अल्लाह से जिस पर तुम ईमान रखते हो। दूसरी आयत सूरह नहल की आयत नंबर 114 है, और जिसमें अल्लाह ताला ये फरमाते हैं, लिहाजा ए लोगो, ये ए लोगो ब्रैकेट्स के अंदर है। कहने का मतलब ये जो ट्रांसलेटर हैं उन्होंने ख़ुद ये इजाफा किया है, जो कुरान की अरबी है उसमें ए लोगो का लफ्ज़ नहीं शामिल। तो वो ये लिखते हैं, लिहाजा ए लोगो, खाओ तुम उसमें से जो रिस्क दिया है तुमको अल्लाह ने हलाल और पाकीज़ा, और शुक्र अदा करो अल्लाह की नेमतों का अगर तुम वाकई उसकी इबादत करते हो। अगली आयत ये कहती है, हकीकत ये है कि उसने तो बस हराम किया है तुम पर मुर्दार खून, सूअर का गोश्त, और हर वो चीज़ के पुकारा जाए नाम, ये भी ब्रैकेट्स में है, गैर अल्लाह का उस पर, फिर जो मजबूर हो जाए जबकि वो सरकश भी ना हो और ना हद से बढ़ने वाला हो। तो बेशक अल्लाह है माफ़ फरमाने वाला और रहम करने वाला। इन आयतों से मुझे ये बात समझ में आई है कि हमारा खाना 2 किस्म का है, एक वो है जो हलाल है और एक वो है जो तैयब है, क्योंकि जो इन आयत की अरबी है उसमें लफ्ज़ हलाल और तैयब दोनों आते हैं। बल्कि मैं ऐसा करती हूँ कि आपको इसकी अरबी भी पढ़कर सुना देती हूँ। अरबी इसकी कुछ यूँ है, फ़ाकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबा वश्कुरू नेमतल्लाहि इन कुंतुम ईयाहु ताबुदून। ये सूरह नहल की आयत नंबर 114 की अरबी है। मुझे ये बात इसमें से समझ आई है कि खाने की 2 कैटेगरीज हैं। हलाल वो है कि जिससे कम हम खाएंगे तो हराम हो जाएगा। कहने का मतलब कि हलाल एक मिनिमम लेवल है खाने पीने का जो एक्सेप्टेबल है इस्लाम के अंदर। और फिर आगे अल्लाह ताला ने हमें बता भी दिया कि क्या हमारे ऊपर हराम है, यानी खंजीर का गोश्त और मुर्दार वग़ैरह। लेकिन खाने पीने की एक और कैटेगरी है जो हायर लेवल की है, और जिसके लिए कुरान में अल्लाह ताला तैयब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और मुझे ये डिस्टिंक्शन बड़ी खूबसूरत लगती है कि मिनिमम वो चीज़ है जो हलाल है, लेकिन हम में से वो लोग जो मज़ीद कोशिश करते हैं वो शायद अपनी ज़िंदगी को, अपने रिस्क को और अपनी आदत को तैयब करने की कोशिश करते हैं। तो अब हलाल और तैयब में क्या फ़र्क हो सकता है? जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि मैदा यकीनन हलाल है, चीनी यकीनन हलाल है, चावल यकीनन हलाल हैं, लेकिन क्या वो तैयब हैं या नहीं, ये फ़ैसला आप लोगों को करना है। तो जैसे जैसे मुझे कुरान की समझ आती गई, मैं अपनी ज़िंदगी में मिनिमम लेवल से मैक्सिमम लेवल तक जाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये एक कोशिश ही है, जाहिर है इंसान होने के नाते हम कमज़ोर बनाए गए हैं, कोशिश ही कर सकते हैं। तो जब मैं छोटी थी तब हलाल का तो पता था, लेकिन तैयब का नहीं पता था। अब जब तैयब की समझ में आई है तो मेरी कोशिश ये है कि मैं हर वो चीज़ जो तैयब है, चाहे वो मेरी सोच हो, चाहे वो मेरा खाना पीना हो, चाहे वो मेरा इल्म हो, मैं तैयब चीज़ों की तरफ जाऊं। तो ये बातें जहन में रखते हुए अब आप लोगों को खुद सोचना है कि हलाल क्या है और तैयब का क्या है, और अभी आप ज़िंदगी के किस स्टेज पे हैं कि आपका गोल क्या होना चाहिए। यकीनन हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो हलाल के ही ऊपर
اگر رہ جائیں تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہوگی، لیکن طیب سوچ کے بارے میں وقت کے ساتھ ساتھ آگہی آتی ہے اور دل یہ کرتا ہے کہ جس خدا نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، جس خدا نے ہمارے اوپر وہ عنایتیں کی ہیں کہ اگر ہم سوچنے بیٹھ جائیں تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنے سر کے ایک بال کا بھی شکر ادا نہ کر سکیں، تو کیا پھر ہمیں طیب ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ تو یہ باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے میں آپ کے ساتھ ایک انٹرویو شیئر کر رہی ہوں جو کہ کیسر صاحب کا ہے. میرے چینل کے ریگولر ناظرین ان کو جانتے ہیں، تو میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ ہمیں سحری کس قسم کی کرنی چاہیے، تو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں. جی کیسر بھائی، آپ ہمیں پلیز یہ بتائیں کہ اچھی اور غذائیت والی سحری کیا ہوتی ہے؟ جی السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی. رمضان کی آمد ہے جی، تو سحری جو ہے وہ ایک موسٹ امپورٹنٹ جو ہے نا وہ ہے، کیونکہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ریسٹورینٹس بھی آج کل شہر میں کھلے ہوتے ہیں، تو لوگ اسپیشل جا کے جو ہے نا وہ سحریاں کرتے ہیں، جو کہ میرا خیال ہے کہ وہ مناسب بات نہیں ہے. میں آپ کو 3 آپشنس دے دیتا ہوں اس کے لیے جو بہترین ہیں، جس میں آپ کو پروٹین، کاربز اور نیوٹرینٹس آپ کے سارے مل جائیں گے. جس میں سب سے نمبر 1 پہ جو آتا ہے وہ آتا ہے جی بارلی پوریج. اس کو آپ بوائل کرتے ہیں، اس میں ہم نٹس ڈال دیں گے سارے کے سارے، جس میں ہم ایلمنٹس ڈال سکتے ہیں، نٹس جتنے نٹس ہیں آپ ڈال سکتے ہیں اس میں. آپ جس میں ایلمنٹس ہے، جس میں وہ والنٹ ہے، جس میں آپ یہ کیا پستہ ڈال سکتے ہیں، کاجو ڈال سکتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے نٹس ہیں نا آپ اس میں. چیا سیڈس ڈال سکتے ہیں، وہ آپ لے سکتے ہیں. فلیکس سیڈ ڈال سکتے ہیں آپ اس میں، تو آپ ایک پراپر اس کو لے کے کر سکتے ہیں. یہ تو آپ کا ایک ہو گیا. سیکنڈ آپشن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ 2 براؤن سلائس لیں گے، 4 اس میں ہاف بوائل ایگ لیں گے، اور ساتھ آپ اس میں 1 کپ چائے لے لیں گے. یہ آپ کا سحری ہو جائے گی. تیسری آپشن جو ہے میم وہ آپ کر سکتے ہیں دیسی گھی لیں گے، اس میں پراٹھا بیشک بھی نہیں ہے، روٹی کے اوپر آپ لگا لیں گے تاکہ وہ اس کو آپ نے وہ پکانا نہیں ہے. اس میں آپ روٹی کے اوپر وہ لگا لیں گے، پراپر دیسی گھی لگائیں گے، تو اس کو آپ لیں گے سالن کے ساتھ، جو بھی جیسے چکن بنا ہوا ہے، سبزی بنی ہوئی ہے، کچھ بھی بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ آپ دہی لے لیں گے، تو یہ بہترین آپ کی سحری ہو جائے گی. کیسے بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے پہلا آپشن ہمیں دیا ہے جو کا دلیا، اس کو ہم نے میٹھا کس چیز سے کرنا ہے کہ نمکین کھانا ہے؟ نہیں، آپ اس میں جو ہے نا ہنی ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور دیسی شکر بھی ڈالی جا سکتی ہے؟ جی گڑ ڈال سکتے ہیں، شکر ڈال سکتے ہیں، ہنی ڈال سکتے ہیں. سفید شکر کا ہم پرہیز کریں ایز مچ ایز پاسبل؟ جی میں بتا بات ہے، وہ کیمیکل ہے اس میں، تو ہم ویسے پہلے ہی پرہیز کرتے ہیں دن میں بھی. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے ہمیں آپشن 2 دیا ہے 2 بران بریڈ اور انڈا. بران بریڈ ہونا چاہیے، وائٹ بریڈ کو بھی اوائڈ ہی کریں کیونکہ وائٹ میدا ہے وہ. جی بالکل اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں جو ہے نا وہ کاربس زیادہ ہیں اور اس میں جو ہے نا بیڈ فیٹس ہیں. اور تیسرا آپ نے ہمیں آپشن دیا ہے کہ ہم پراٹھا بنا لیں، یعنی روٹی کے اوپر گھی لگائیں، اس کو پکائیں نہیں. ذرا دیسی گھی کے بارے میں ہمیں بتائیں گے کہ اس کا دوبارہ سائنس میں ایک ریوائول ہو رہا ہے کہ گھی بڑی اچھی چیز ہے، تو ہمیں اس کے فوائد بتا سکتے ہیں؟ جی بالکل جی. دیسی گھی کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے، ایک تو وہ گڈ فیٹس ہے، ایک تو نیوٹرینٹس ہمارے پورے مل جاتے ہیں، بی کمپلیکس اب اس میں مل جاتا ہے ہمیں، ایون ہمیں وٹامن اے بھی مل جاتا ہے اس میں سے، وٹامن ڈی بھی مل جاتا ہے. تو یہ سارے کمپلیکس جو ہے نا ہمیں جو ہے نا ملٹی وٹامنس کے مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جب ہم سحری کریں گے اس کا ہمیں افطاری تک فائدہ کیا رہے گا؟ کیونکہ بعض لوگ بہت آئلی قسم کی سحری کرتے ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ لوگ بازار میں جاتے ہیں، تو بازاری سحری میں اور جو سحری آپ نے بتائی ہے اس میں کیا فرق ہے؟ یہ کوالٹی فوڈ ہے، آپ کا جو ہے نا ڈائجسٹ سسٹم بہتر ہو جائے گا، میٹابولزم تیز ہونا شروع ہو جائے گا. اس میں فلنس بھی آپ کو اتنی ہوگی جتنے کی آپ کی باڈی کی ڈیمانڈ ہے، کیونکہ اس میں گڈ کاربس ہیں اور آپ کے جو ہے نا پروٹینز ہیں. آپ جب لیں گے فرائڈ جا کے چیزیں لیں گے، اس میں دیکھیں کیلسٹرول بھی آپ کا ہائی ہوگا. پھر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ آپ نے سحری کا ایک کنسیپٹ یہ ہے کہ ہم نے زیادہ کھانا ہے، چونکہ فاسٹنگ ہے 14-15 گھنٹے کی، تو آپ بہت زیادہ لے لیتے ہیں، بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، اور ویسے بھی فرائڈ ہوتی ہے چیزیں، تو ڈیفینیٹلی اس کی کیلسٹرول کے حوالے سے، بیڈ اس کے فیٹ کے حوالے سے کیلریز بہت زیادہ پھر ہو جاتی ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ جو ہے نا وہ فاسٹنگ کا جو پرپز ہے ویٹ لوز کرنے کا، جو کہ آپ کی ہیلتھ بہتر ہونے کا، جیسے آپ نے پچھلی ویڈیو میں مینشن بھی کر دیا تھا، تو یہ تو پھر وہ بالکل اس کا اپوزٹ ہو جائے گا، آپ ویٹ بھی گین کریں گے اور انہیلدی بھی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. کیسے بھائی یقیناً رمضان میں ایک ہماری کوشش تو ہوتی ہے کہ ہم روزے تو رکھ ہی رہے ہیں، تھوڑا سا وزن بھی کم کر لیں، جبکہ وزن کم کرنا اس مہینے کا مقصد تو نہیں ہے، لیکن ایز اے سائیڈ ایفیکٹ کے طور پہ ہم اس کا یہ بینیفٹ اٹھا لیتے ہیں. تو یہ بتا سکتے ہیں کہ پھر افطاری میں ہم کیا ایسی چیز لیں ایسی سحری کرنے کے بعد کہ جو ہمارے لیے غذائیت بھی دے مگر ہمارے ویٹ کو بھی کنٹرول میں رکھے اور کم بھی کرے؟ اس کا افطاری کا بہترین طریقہ ہے، ایک آپ کھجور لیں گے، ہم لیمن واٹر لیں گے، ساتھ آپ ایک دن آپ چکن ٹکا لیں گے، ایک دن آپ جو ہے نا کوئی 300 گرام فش لیں گے، اور اس طرح سے آپ کریں گے. پروٹین آپ لیں گے، وہی آپ کا ڈنر ہوگا. اس کے بعد آپ کچھ نہیں لیں گے، وہی آپ کی افطاری ہے.
ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری افطاری اور ڈنر ایک ہی چیز ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ پہلے ہم نے کوئی بہت ہیوی افطاری کر لی، پھر 10-11 بجے کھانا کھا لیا اور پھر ہم نے دوبارہ سحری کر لی. یعنی رمضان کے مہینے میں ہم کوشش کریں کہ 2 meals a day پر آ جائیں. جی، کیونکہ اس کا پرپز ہی فاسٹنگ کا یہ ہے کہ آپ کے جو وسرس فیٹ ہے وہ کم سے کم ہو، تاکہ آپ کے اگر فیٹی لیور ہے تو وہ بھی بہتر ہو جائے. آپ کے جو ہے نا اگر خدا نخواستہ جو لوگوں کے جو ہوتی ہے نا جی اسٹفنس آ جاتی ہے، نروس سسٹم جو ہے نا وہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے، جوائنٹس آپ کے جو ہے نا وہ جکڑنے شروع ہو جاتے ہیں، تو سب کو موبلائز کرنے کے لیے فیٹ آپ کا جو ہے نا وہ کم ہوگا. اور جو ہی آپ فاسٹنگ کریں گے تو آپ کا ٹیسٹوسٹیرون باڈی جو ہے نا پروڈیوس کرتی ہے، جو آپ کا جو ہے نا مین جو ہارمون کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ وسرل فیٹ کے بارے میں ذرا بتا دیں کہ یہ کیا چیز ہے؟ آپ کے آرگنز کے اوپر ہوتے ہیں. دیکھیے 2 طرح کے فیٹ ہوتے ہیں، ایک آپ کے سبکوٹینیس فیٹ ہوتے ہیں جو اسکن کے نیچے ہوتے ہیں، اور دوسرا وسرل فیٹ جو ہوتے ہیں وہ آپ کے آرگنز کے اوپر ہوتے ہیں، جس کو برن کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پھر بعد میں آپ نے دیکھو کہ ڈائبٹیز ہوتی ہیں، اسی پہ پھر آپ کا فیٹی لیور کے بعد ظاہری بات ہے وہ شوگر ریزسٹنس کی طرف چلتا ہے. چلے ٹھیک ہے. اور کیسے بھائی ذرا پلیز یہ بتا دیں افطاری اور سحری کے درمیان تک کا جو وقت ہے اس میں مشروب اور شربت کس طرح کے لینے چاہیے؟ میم اس میں مشروبات کا تو میرے خیال میں کچھ ختم ہی کر دینا چاہیے. لیمن واٹر لیں اور سمپل پانی لیں. ٹھیک ہے، مطلب مشروبات سے میرا مراد تھا جسٹ ڈرنکس، اینی ڈرنک، پانی بھی ڈرنک ہے، یعنی ہم پانی لے لیں، لیمن واٹر لے لیں. ظاہر ہے پیپسی، فروٹ جوسز جو بازار کے ڈبوں کے ہیں تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ نہیں لینے چاہیے. چلیں ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کیسے بھائی، تھینک یو. ناظرین یہ تھا آج کا ویلاگ. پاکستان میں کل یعنی اتوار کو رمضان ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پہ رمضان آج شروع ہو گیا ہوا ہے. تو جو آج پہلا روزہ رکھ رہے ہیں ان کے لیے ڈھیروں دعائیں کہ ان کا پہلا روزہ آسان ہو، اور اسی طرح ہم سب کے لیے جو ہم کل پہلا روزہ رکھ رہے ہیں ہمارے لیے بھی ڈھیروں دعائیں. پہلے چند روزے تھوڑے سے مشکل لگتے ہیں کیونکہ ایک ڈفرینٹ روٹین سے ایک اور روٹین کی طرف آنا ہوتا ہے، مگر 2-3 دنوں کے بعد آسانی ہو جاتی ہے. تو جہاں بھی رہیں اپنا بھی خیال رکھیں، دوسروں کا بھی خیال رکھیں. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی.